from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, मैं ये प्रोग्राम क्यों करता हूँ, आप ये प्रोग्राम क्यों पसंद करते हैं? हम और आप पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कम्युनिकेशन करते हैं, सच्ची बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, राय आमा हमवार करना चाहते हैं पाकिस्तान के हक़ में। इसलिए मैं ये प्रोग्राम करता हूँ और आप देखते हैं। आपके देखने का बहुत शुक्रिया, आपके शेयर करने का शुक्रिया। और जो पॉइंट्स मैं देता हूँ, अगर आप मुनासिब समझें तो उसे आपस में दोस्तों के साथ डिस्कस भी किया कीजिए। और अगर कहीं आप मुझसे इख्तिलाफ़ करते हैं तो यू आर मोर देन वेलकम। मैं आपकी इज़्ज़त एहतराम में कोई कमी नहीं आने दूंगा। आप इख्तिलाफ़ कर हक़ जो है वह आप रखते हैं। आप मुझसे जो इख्तिलाफ़ का हक़ रखते हैं उसमें मैं आपके साथ खड़ा हूँ, लेकिन ज़रा इज़्ज़त एहतराम के साथ। अच्छा साहब, मैं आपको कायल करने की कोशिश नहीं करूँगा। मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स हमेशा पेश कर देता हूँ। मैं वो कहते हैं ना कि आई रिपोर्ट एंड यू डिसाइड, यू आर द बॉस। अब मैं सिर्फ पॉइंट्स रखता हूँ, फिर उसको आप जैसे चाहें वैसा पसंद फरमाएं या उसको रिजेक्ट कर दीजिए, डिस्कार्ड कर दीजिए। अच्छा, पहली बात जो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ, बहुत अहम बात है, वो ये है कि देखिए, इमरान खान को ये जालिम हुक्मरान और ये जर्नैल बाहर नहीं आने देंगे, और वो आए भी तो नैब के ज़रिए अब उनको लंबी लंबी दो महीने भर की उसमें फिर भेज देंगे, वापस जेल में भेज देंगे। उन्होंने, जालिमों ने आपका जज्बा चेक कर लिया, वोटर चेक कर लिया कि आप उस बड़ी तादाद में बाहर नहीं निकले। उसके जाने पे जिस बड़ी तादाद में निकलना चाहिए था, जो वो डिज़र्व करता था। क्या अच्छा शेर था, वो तेरे सामने से चुपचाप गुजर कैसे गया, वो तेरे सामने से चुपचाप गुजर कैसे गया, दिले बेताब क़यामत न उठा दी तूने, दिले बेताब क़यामत न उठा दी तूने। आपने उस जज्बे का इजहार ही नहीं किया जो ये अजीम लीडर डिज़र्व करता था। लोग निकले, लेकिन इतनी तादाद में निकले, मैंने पहले भी कहा था, अब दोबारा कहूँगा, पुरअमन तरीक़े से, दोबारा पुरअमन तरीक़े से, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में बाहर आइए। अगर जो जज्बा आप आज दिखा रहे हैं तो ये तो फिर इसको बेवफाई ना कहिए तो और क्या कहिए, शर्म आती है। और चूँकि मैं भी आप में से हूँ तो अपने ख़िलाफ़ बोलते हुए ज़रा शर्म ज़्यादा आती है। अभी कुछ वक्त है, अभी कुछ वक्त है सूरज के ढलने में, फिर उसके बाद एक तवील स्याह रात है। आपको किसकी तलाश है, आप किस तरफ तारीख़ के किस रुख के साथ खड़े होना चाहते हैं, राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री और रॉन्ग साइड ऑफ द हिस्ट्री। अच्छा देखिए, मुझे अब ये साइफर बहुत हो रहा है, इसकी तरफ आते हैं। मुझे बताइए, इस वक्त इमरान की जान बचाना, इलेक्शन में हिस्सा लेना, उसकी तैयारी करना, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम कायम करना ज़्यादा ज़रूरी है, या एक गड़ा हुआ मुर्दा उखाड़ कर दोबारा साइफर को ज़िंदा करके शोर मचाया जा रहा है? किसकी अहमियत ज़्यादा होनी चाहिए, किस चीज़ की? मुल्क की मईशत को बेहतर करना ज़्यादा अहम है या एक घड़ी के पीछे चले जाना? ये हुक्मरानों से, जर्नलों से पूछिए कि मईशत ज़्यादा अहम है या एक घड़ी के पीछे पूरी कौम को लगाया हुआ है। हर चैनल पे या तो वो घड़ी डिस्कस हो रही है कि घड़ी चुरा ली, जबकि उसने पैसे दे के घड़ी ली है, और वो 13 घड़ियाँ वो ले गए थे, शाहिद खाकान अब्बासी, उनसे ज़्यादा वो ले गए थे हज़रत हमारे जो गए थे यहाँ से। अच्छा, तो बेपना चीज़ें, लोग बगैर पैसे की चीज़ें ले गए। इमरान खान ने पैसे दे के घड़ी ली है, फिर किसी बेची है, जो कुछ भी की, उस पर मतलब ये शोर मचाया जा रहा है। शर्म नहीं आती कि इससे पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है? कोई फिक्र नहीं इनको। हर चैनल पे बैठे साइफर आ गया, ओए लीक हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, पूरा सुनिए, आगे पढ़िए। अरे इन बातों से क्या हासिल होगा? जिस कौम को साइफर का पता भी नहीं है कि साइफर क्या होती है। अच्छा, वो सुनिए आप उनका लतीफ़ा मरियम नवाज़ का, कि जब वो ये शुरू में ये किस्सा हुआ था तो वो बोली थी
کہ دیکھو عمران نے پھر ایک ایسی غلطی کر دی, اب کوئی ملک ہمیں سائفر نہیں دے گا. کوئی یہ بھی کوئی ایڈ ہے جو کوئی کسی کو دیتا ہے. دیکھیے سائفر جو ہے وہ ایک کوڈ ورڈ میں لکھی ہوئی تحریر ہے جو کوئی دوسرا ملک آپ کو نہیں دیتا ہے. آپ کے ایمبیسیڈر نے گھر میں خط بھیجا کوڈ ورڈ میں, جس کو یہاں والے سمجھتے ہیں, اسلام آباد والے اور واشنگٹن والے, وہ ان کے درمیان میں ایک کوڈ ورڈ کی گفتگو ہے, وہ سائفر ہے. کوئی ملک آپ کو سائفر نہیں دیتا. آپ کے ذہن میں غلط خیال. تو سائفر کیا ہے؟ وہ ایک بڑی کرپٹک سی تحریر, بڑی ایمبیگوئس نہیں, یہ بالکل اسٹریٹ ہی بلکہ جائیے کہ ایک کوڈ ورڈ میں ایک گفتگو ہے, کوڈ ورڈ میں لکھی گئی ایک تحریر ہے جو اسد صاحب نے لکھی تھی, اسد مجید صاحب نے, ہمارے ایمبیسیڈر صاحب نے, اور وہاں بھیجی تھی. اب آگے کی کہانی آپ کو پتہ ہے. اچھا دیکھیے, میں آپ کے سامنے کچھ ایسی باتیں رکھوں گا جو بہت سارے لوگ ناپسند بھی کریں گے, لیکن ان کو چاہیے چلیے ناپسند ہی کر لیجئے, لیکن ذرا ٹھنڈے دل و دماغ سے. دیکھیے عمران خان کو یہ بات عوامی سطح پہ نہیں لانی چاہیے تھی کہ یہ لیٹر آیا ہے. کیوں؟ ایسی لیٹر بازی, ایسے ڈائلاگ بہت سارے ممالک کے درمیان میں ہوتے رہتے ہیں. انہوں نے ایسی باتیں کی ہیں واشنگٹن میں, ان کے ہنسی مذاق کی ان کے خلاف ہندوستان والوں کے, کہ جب وہ وہاں والے پڑھتے ہیں تو انہوں نے کبھی اس کو آن ایئر نہیں لائے, وہ کہ اس کو آن ایئر لے آتے نہیں. یہ آپس کے تعلقات ہوتے ہیں, اس کو اسی سطح پہ حل کرنا چاہیے. آپ اس کو لے گئے عوامی سطح پر, اس سے آپ کو ایک فائدہ تو ہو گیا سیاسی طور سے, کیونکہ پاکستان میں اینٹی امریکن جذبات جو ہے وہ بہت بکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. بہت ہی بڑی عجیب و غریب بات ہے, آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ بڑی جلدی اس میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, تو وہ جو تھے وہاں نہیں لے جانا چاہیے تھا اس کو, آپ اپنی سطح پہ اس کو ٹیکل کرتے. اچھا دیکھیے, اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان کی, اس میں آپ کے سامنے جرنیل اور پولیٹیشین اور مافیاز لوٹ کر کھا گئے ہیں. یہ ان کو درست کرنے کے بجائے آپ کو انہوں نے لگا دیا ہے کہ یہ سائفر اور امریکہ مرد آباد. اس چکر میں آپ کو پتہ ہے آپ نے امریکہ کی گندم بھی کھائی ہے, اور پیسے کی شکل میں اب تک آپ کتنی رقم امریکہ سے لے کے کھا چکے ہیں, جس کے خلاف یہ لوگ اب باتیں کرتے ہیں. 5-10 بلین بہت بڑا اماؤنٹ ہوتا ہے. 60 بلین سے زیادہ ایڈ لے کے کھا چکے ہیں جرنیل جی امریکہ سے. اتنی بڑی رقم 47 سے اب تک, اتنی بڑی رقم یہ ہر دور میں جو ہے ایک جنگ کا بہانہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ پیسے لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ کرتے ہیں. اچھا دیکھیے, ہنری کسنجر نے ایک بات کہی تھی, انہوں نے کہا دیکھیے امریکہ بہت بڑا ملک ہے, کیا اس کو اپنے دفاع کا حق نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں دیں گے آپ اس کو دفاع کا. ہنری کسنجر نے کہا تھا کہ ہم اپنے ملک میں اگر کوئی غدار ہو تو اس کو سزا دیتے ہیں, اور دوسرے ممالک میں کوئی غدار ہو تو اس کو ہائر کر لیتے ہیں. آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں. ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اپنے غداروں کو سزا دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ آپ اپنے غداروں کو سزا نہیں دیتے, آپ اپنے محب وطن لوگوں کو سزا دیتے ہیں. آپ بھٹو کو سزا دیتے ہیں جس نے آپ کے لیے ایٹامک بم بنایا تھا. آپ قدیر خان کو سزا دیتے ہیں جس نے پریکٹیکلی ایک کارنامہ کر کے دکھایا تھا. آپ عمران خان کو قید کی چکی والے کمرے میں رکھتے ہیں جس میں ہمت ہے کہ وہ عقل اور فہم سے جرت کے ساتھ قوم کو لیڈ کر سکتا ہے. آپ اس کو سزا دیتے ہیں. آپ یحییٰ خان کو سزا نہیں دیتے, ایوب خان کو سزا نہیں دیتے, مشرف کو سزا نہیں دیتے, کسی جنرل کو کبھی سزا نہیں دیتے. سب بے گناہ ہیں. بہت خوب, بہت خوب. اچھا دیکھیے, ایک اور ایسپیکٹ سے ذرا اس بات کا جائزہ لیجئے. آپ کی تجارت جو ہے, پریکٹیکل بات کیجئے, بہت پریکٹیکل ہونا ضروری ہے. آپ کا بہت خراب وقت ہو گیا ہے شروع. دیکھیے, آپ کی تجارت امریکہ اور یورپ سے بہت زیادہ ہے ان کمپیئر ٹو روس اور چائنا. اچھا, روس کا جھگڑا یوکرین کے ساتھ, what you got to do with it بھائی, وہ کیا گاتی تھی, what love got to do with it, what you got to do with it. آپ کا کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ, یوکرین کے ساتھ؟ یار یہ اٹس اے بگ بوائے گیم. بگ بوائز کی گیم میں آپ چلے گئے یوکرین سے, روس سے, ان کے جھگڑے میں آپ نے اپنی ٹانگ کہاں پھنسا لی ہے؟
آپ کو تو بڑی نرمی سے وہاں سے نکل جانا چاہیے. دیکھیے، اور اگر کبھی حادثاتی طور پہ آپ پہنچ جائیں، آپ سمندر میں فرض کیجئے سفر کر رہے ہیں، آپ کی بوٹ جا رہی ہے، سامنے ایک پہاڑ آ گیا، تو اس سے جا کے ٹکرائیں گے یا سائڈ سے نکلیں گے؟ سائڈ سے نکل جائیں. یہ بگ بوائز گیم ہے روس کی، امریکہ کی، آپ اس میں انوالو نہیں ہوں. اور جیسے ہی وہ انوالو بھی کوئی کر رہا تھا تو اس سے نکل جانا چاہیے تھا. وہ تو بیچارہ وہاں تیل لینے گیا تھا، عمران خان کے سستا تیل مل جائے گا، لیکن ایکسپلین نہیں کر پایا اس بات کو. باجوہ نے غلط پیغام پہنچا دیا یہاں پر، اور کہا بھی اس سے کہ جاؤ، میں نے ہر چیز چیک کر لی ہے، تم جاؤ. اور یہاں پہ غلط پیغام بھی اس نے باجوہ نے پہنچوا دیا. اچھا، تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ غلط پیغام یہاں پہ باجوہ نے پہنچوایا. دیکھیے، نہ امریکہ عمران خان سے نفرت کرتا ہے، نہ عمران خان امریکہ سے نفرت کرتے ہیں. ان کے کچھ اپنے اصول، کچھ اپنے نیم ہیں، امریکہ کے اپنے مفادات، اپنے اصول ہیں، تو اس کے حساب سے آپ کو چلنا چاہیے. دیکھیے، بھارت جو روس کے ساتھ برسوں سے اس کی شناسائی تھی، دوستی تھی، اس کے پہلو میں رہتا تھا، کیسے پیترا بدلا ہے. روس کے کیمپ سے ہٹ کے امریکہ کے کیمپ میں آ گیا، اور روس بھی ناراض نہیں ہے، روس سے تیل بھی لے رہا ہے. بہت خوب. یار، ڈپلومیسی کے ذریعے کام ہوتا ہے. ڈپلومیسی کو مت کہیے، کہیے حکمت کہہ لیجئے. جو ہمیں قرآن قرآن ایک ایسی کتاب ہے، بار بار حکمت پہ اور اس تحقیق پہ بہت زور دیتا ہے قرآن. آپ ذرا کبھی پڑھ کے دیکھیے، ابھی ایک الگ بحث شروع ہو جائے گی. تو آپ حکمت سے کام لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دیکھ لو، کہاں کہاں حکمت ہے کہ ہاں یہ جنگ روک دو، میں سائن کر دیتا ہوں. حکمت تھی. یا حجر اسود جھگڑا ہو گیا، ہم لگائیں گے، نہیں، ایک چادر لاؤ، چار کونے لاؤ، چاروں قبیلوں کو لاؤ، پکڑ کے لگاؤ. ہر جگہ حکمت یار. اور یہ قوم حکمت سے ہی آ رہی ہے. آپ کو امریکہ سے جنگ کر کے اور خلاف ہو کے کیا ملے گا؟ آپ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ آپ چائنا اور امریکہ کے درمیان میں بیلنس قائم کر کے چلیں. یہ آپ کی ڈیوٹی ہے بھائی. یہی تو ڈپلومیٹس کی ڈیوٹی ہوتی ہے. آپ کے ڈپلومیٹ کیا کرتے ہیں پوری دنیا میں، اب یہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے، کسی وقت بات کریں گے. کہاں کہاں تک سنو گے، کہاں کہاں تک سنائیں، ہزاروں ہیں قصے. اچھا، تو یہ بیلنس کر کے چلنے میں آپ ناکام ہیں. مطلب انٹرنیشنل سطح پہ آپ کا کوئی مقام نہیں ہے، سوائے اس کے کہ آپ عمران خان کو کھڑا کر دیں تو تالیاں بج جائیں گی، قرضہ بھی مل جائے گا. باقی کسی بھی شخصیت کو آپ لے آئیے، نہ آپ صاحبزادہ یعقوب ہیں، نہ ذوالفقار علی بھٹو ہیں، نہ آغا صاحب تھے وہ جو ہوتے تھے وہ ہیں. کوئی بھی ایسا بڑا آدمی نہیں رہا آپ کے درمیان میں. ایسے لوگ ہیں کہ وہ جو پرائم منسٹر بننا چاہتی ہے اس کو سائفر کے معنی نہیں معلوم ہے، اور وہ لڑکا جو ہے وہ بارش زیادہ، پانی زیادہ آتا ہے، بارش زیادہ ہوتا ہے. یہ جب پاکستان کی نمائندگی کریں گے تو کیا ہوگا؟ اچھا، اب ایک بات جو ایک عرصے سے، ایک دن ایک پروگرام میں نے دیکھا، شہباز شریف، نواز شریف صاحب چائنیز لوگوں سے ان کے جو ہائی کمان کے لوگ تھے ان سے کہہ رہے تھے ہماری دوستی چائنا سے پہاڑوں سے بلند اور سمندر سے گہری ہے. یار کیا بکواس کرتے پھرتے ہیں آپ لوگ. سوری میں نے غلط کہہ دیا، لیکن یار کیا بات کرتے پھرتے ہیں. ایسی دوستی، کسی کی کسی سے کوئی دوستی نہیں ہے. قرب قیامت کا وقت ہے، مفادات کی دوستی ہے، صرف ٹیمپریری دوستیاں ہیں، مفادات کے لیے ہیں صرف. اور کیا ضرورت ہے کہ اتنی گہری دوستی کی جائے جو سالی پہاڑوں سے اوپر ہو اور سمندروں سے گہری ہو؟ نہیں، اس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. آپ صرف بیلنس کر کے چلنا سیکھیے. آپ ایک چھوٹا ملک ہے، قرضے میں لپٹا ہوا ملک ہے، اندر سے وہ دیمک کی طرح ساری کرپشن آپ کو کھا چکی ہے. خود یہ اس کے ایک بہت بڑا کیڑا ہیں یہ شہباز شریف اور یہ جرنیل. آپ کی تو حالت بہت ہی عزت خستہ ہے. بہت احتیاط سے چلنا ہے. چائنا ہمارا دوست ہے، چائنا ہمارا دوست ہے. کوئی کسی کا دوست نہیں ہے. چائنا اگر اتنا دوست ہے تو اس سے کہو وہ مسلمانوں پہ جو ظلم ہوتا ہے چائنا میں، کس بری طرح سے ان کو کیمپوں میں رکھا ہے، بند کر دے. اگر چائنا سے دوستی ہے تو اس کے پاس تھاؤزنڈس آف بلین ڈالر رکھے ہوئے ہیں، اس سے کہو تمہارا کتنے 91 بلین کا کتنے کا قرضہ ہے وہ ادا کر دے. نہیں کرے گا کبھی بھی. 1-2 بلین ایسے دے گا نمک کی طرح. کیوں؟ تم نے خود جو پیسے مارے ہوئے وہ لاؤ سامنے. ایک سال میں اشرافیہ 17 بلین ڈالر کھا جاتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اپنے آپ کو سنبھالو بھائی. سیاستدان
مال پکڑ کے چلے جاتے ہیں، لندن میں چھپا کے آ جاتے ہیں، امریکہ میں چھپا لیتے ہیں. میں جانتا ہوں جنہوں نے مال چھپایا ہوا ہے، لیکن میں کبھی اسکرین پہ ان کا نام نہیں لیتا. نہیں، اخلاقی غلط ہے وہ بات. یہ ضروری نہیں کہ ہر چیز جو جانی جائے وہ کہہ بھی دی جائے، نہیں. اچھا، آخری بات، جو مجھ پہ اکثر الزام لگاتے ہیں کہ آپ تو امریکہ میں رہتے ہیں تو آپ امریکہ کی فیور کریں گے. بالکل آپ صحیح سمجھتے ہیں، ایسا ہی ہے. میں امریکہ میں رہتا ہوں، میں جس تھالی میں کھاتا ہوں اس میں چھید نہیں کر سکتا. میرا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا. وہ کہتا ہے جہاں 6 مہینے سے زیادہ تم رہ گئے وہاں پہ اس کے وفادار رہو. اچھا، اب کچھ حقائق آپ مجھ سے سن لیجئے. دیکھیے، یہ تو وہ لوگ ہیں نا جن کا سیاست کام ہے، تو یہ اپنی لوٹ مار کے لیے آپ کو امریکہ کے متعلق چیزیں بتائیں گے، بھڑکائیں گے، جو بھی ان کا کام ہے. میرا تو یہ کوئی مقصد نہیں ہے. مجھے تو اپنے پاکستان سے پیار ہے، مجھے امریکہ سے بھی پیار ہے. میرے بچے یہاں پیدا ہوئے، ان کے بچے یہاں پیدا ہوئے، تو یقیناً دونوں جگہ سے میرا پیار ہے. اور میرے غرض کوئی نہیں ہے، خود غرضی ٹائپ کی کوئی چیز نہیں ہے. دیکھیے، میں کہتا ہوں آج امریکہ میں ہم مسلمانوں نے 1000 سے زیادہ مساجد بنائی ہیں. آپ پاکستان میں 100 چرچ بنانے کی اجازت دیں گے؟ سوچ کے بتائیے. آپ مڈل ایسٹ جاتے ہیں تو نہ وہاں آپ کو شہریت ملتی ہے، نہ عزت ملتی ہے، نہ تعلیم ملتی ہے. ہم یہاں پہ آتے ہیں، تعلیم حاصل کی، یہاں کی خاتون سے شادی بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہاں پہ سٹیزن شپ بھی ملتی ہے، یہاں بزنس کی بھی ایکول اپارچونیٹیز ملتی ہیں، یہاں کی پالیٹکس میں ہمیں ایکول اپارچونیٹیز ملتی ہیں. صاحب، میں کام کرتا ہوں ان لوگوں کے ساتھ، مجھے پتا ہے. آج ہم یہاں رہتے ہوئے امریکن پالیسیز کو کرٹیسائز کرتے ہیں. بہت بڑے پیمانے پہ اسرائیل جب ظلم کرتا ہے فلسطین میں تو ٹائم اسکوائر پہ جمع ہو کے ان کے حق میں نعرے لگاتے ہیں. امریکن سینیٹرز کو بلاتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان کو خط لکھتے ہیں، اپنی محفل میں باقاعدہ بلا کے ان کو بتاتے ہیں کہ دیکھو کشمیر میں یہ ظلم ہو رہا ہے، دیکھو یہ ہو رہا ہے، یہ پالیسی یہ نہیں، یہ ہونی چاہیے. پاکستان میں اگر یہ کرتے تو وہ اٹھا کے آپ کو بند کر دیتے. یہ ساری چیزیں یہاں ہو رہی ہیں. نماز ہو رہی ہے تو باہر پولیس کھڑی ہوئی ہمارے پروٹیکشن کے لیے. سارا رمضان پولیس کی وین کھڑی رہی. تو سیکھیے. آپ دیکھیے، ثقافتی محاذ پہ بھارت سے شکست کھا چکے ہیں. سونیا گاندھی نے کہا تھا ہم نے ان کو ثقافتی محاذ پہ شکست دے دی ہے. بزنس وائز آپ دیکھ لیجئے کہ بھارت سے، بنگلہ دیش سے پیچھے ہیں آپ. فوجی اس میں بھی آپ مار کھا چکے ہیں، پٹ چکے ہیں کئی مرتبہ ہندوستان سے. ہاں، وہ اندر سے ہم ابھی تک وہ ہیں کہ ٹانگ اوپر ہی رکھیں گے، مر کے گر کے بھی ہم ٹانگ اوپر رکھنے والے لوگ ہیں کہ نہیں، ابھی بھی ہمارا خیال ہے. اور اندر سے ہم میں اتنے گٹس ہیں کہ وی کین گیٹ اپ اینڈ پنچ ہیں یہ. لیکن وہ سب ڈیڈ سیل میں بدل رہی ہیں یہ سارے جذبے. ایک آدمی ہے جو اس کو نکھار سکتا ہے، آپ کی معیشت ٹھیک کر سکتا ہے، آپ کا وقار بلند کر سکتا ہے. اس کا نام ہے عمران خان. ان کی جو غلطیاں ہیں اس کو میں پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں، ان کی جو خوبیاں ہیں وہ زیادہ ہیں، میں اس کو بھی پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں. آپ اگر مجھ سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو شیئر کیجئے گا دوستوں کے ساتھ، صحیح رائے عامہ ہموار کیجئے. مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. I'm sorry کہ ذرا لمبی ہو گئی آج کیسے. شکریہ. خدا حافظ.